अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूँ। 2018 में तुम नई भट्ट साहब को लेके आ गए थे कि आपने मशवरे में नहीं आना। ये तबलीग पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से सीखी। मैंने तो ना कुरान में देखी, ना हदीस में, ना सीरत में, ना मौलाना इनाम साहब, ना अब्दुल साहब, ना मौलाना यूसुफ साहब, ना मौलाना इलियास साहब। ये तुम लोगों की अपनी तबलीग थी। मैंने कहा जी ठीक है, नहीं आता हूँ, तुम्हें याद है अच्छी तरह। अगले इज्तिमा में फिर 10 आदमी लेकर तुम आ गए, डॉक्टर नदीम साहब और डॉक्टर सलीम साहब और डॉक्टर रूहुल्ला साहब और मौली इफ्तिखार साहब और मौली ज़ाउल हक साहब और मौली खुर्शीद साहब और चौधरी रफ़ीक साहब और नईम शाह साहब और हशमत साहब, एक और भी था, मैंने 10 गिने थे मेरे ड्राइंग रूम में। तुम सब ने कहा कि आपने मशवरे में नहीं आना। ओ अकल के अंधो, इसको तबलीग कहते हैं कि आपने मशवरे में नहीं आना। मैंने कहा मैंने आज तक कभी कहा है कि मेरा बयान कराओ, ना कराना मैं आऊँगा। मौलाना शान साहब ने मेरा नाम ले दिया, बयान तय हो गया। अगला वो दूसरे मैसेज में तुमने सुना है कि फिर मौली हबीबुल हक साहब ने और ज़ाउल हक ने क्या किया। तो ये मेरे प्यारे कौन सी तबलीग कर रहे हो। और फिर तुमने मौली अतीक ने मुझे खुद कहा कि जी नदीम अशरम कहता कि तारिक जमील का नाम मशवरे में नहीं लेना। मौली सुहेल ने बाकायदा उलमा की मीटिंग बुलाई कि अगर मौली तारिक जमील का नाम आए तो तुम लोगों ने खड़े हो जाना। वो तो नाम मौलाना शान साहब ने ले दिया इसलिए कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई और नाम लेता तो शायद वो खड़े हो जाते। और उसमें मेरे अपने शागिर्द भी थे जिन्होंने आकर मुझे बताया। और ये उमर फारूक को तुमने इस्तेमाल किया कि मौली साहब की जमातों के वीज़े बंद करवाओ। ये तबलीग है, इसको तबलीग कहते हैं। मतलब ना तुम लोगों को दीन की समझ है, ना कुरान की समझ है, ना सीरत की समझ है। क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे हुए। इस कदर तुम लोगों ने मुझे दुखी कर दिया है। उस जालिम इंसानों, मुझे तो अल्लाह ने जरिया बनाया तबलीग के 6 बर्रे आज़म में फैलने का। तो मैं रेवंड से बाहर कोई सलाम करने वाला कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं। मौलवी बटला का बयान हो रहा था कराची में और मजमा पूछ रहा था ये कौन आदमी है जो बयान कर रहा है। ये इस मजमे को इस तरह तुमने भेड़ बकरी समझा हुआ है कि जिसको मर्जी बिठा दो। मैंने तो कभी बयान का तकाजा नहीं किया, लेकिन तुम लोग जो अखलाकी गिरावट में जा चुके हो, मुझे पिछले जख्म मैं उन पर लेप दिया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा की खबासत ने मेरे वो सारे जख्म उधेड़ दिए हैं और इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। अनकरीब अल्लाह का गैबी निज़ाम चलेगा। अल्लाह की कसम मैं कभी शरारत ना करता हूँ, ना करनी है, लेकिन अल्लाह का गैबी निज़ाम तुम्हें उठा के फेंकेगा जैसे कुरैशियों को फेंका था। ना तुम्हें शर्म है, ना हया है, ना दीद है। हमने लाइन खींच दी है, तारिक जमील उधर, हम इधर। मौलवी तारिक जमील के बेटे पैसे बना रहे हैं। अब खुदा का खौफ करो, किस किस्म की बातें करते हो तुम। सो कॉल्ड बुजुर्गान दीन और उलमाए क्राइम यानी कि मुजरिम उलमा, ये क्राइम मैं इंग्लिश वाले उलमाए प्राइम की बात नहीं कर रहा, इज्जत वाले उलमा की नहीं, जो उलमाए सू हैं, उलमाए क्राइम, मुजरिम उलमा। उन्होंने तरबियत अपने मानने वालों की ऐसी की है कि अगर 100 बातों में आपका किसी के साथ इत्तफाक है लेकिन 101 नंबर बात में वो आपसे इख्तिलाफ राय करता है तो आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है और कहना है कि इसने हमारा फिरका ही छोड़ दिया। तारिक जमील साहब के साथ भी यही हुआ है। तारिक जमील साहब ने कोई अपने सिस्टम से बगावत नहीं की थी। स्टार्ट हुआ उनका जब उन्होंने वो सही हदीस बयान की, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। अभी हदीस से मुतवातिर है, जामे तिरमिज़ी में है, सुन्न सहीह कुबरा में है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, हज़रत अली के फ़ज़ाइल के चैप्टर में। ये कोई शिया की किताबें नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने बयान किया और फिर उसमें उन्होंने समझाने के लिए बड़ी प्यारी बात की, मैं उसे एंडोर्स करता हूँ। वो कहने लगे मेंबर पे बैठ के कि मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि हम हज़रत अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सिर्फ अबू बकर नहीं कहते। हज़रत उमर को उमर फारूक कहते हैं, सिर्फ उमर नहीं कहते। हज़रत उस्मान को उस्मान गनी कहते हैं, सिर्फ उस्मान नहीं कहते। तो हज़रत अली को क्यों सिर्फ हज़रत अली कहते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके साथ भी एक प्रोटोकॉल अटैच करें, मौला अली। हज़रत अली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं आका, सरदार। जिसका मैं सरदार हूँ अली उसके सरदार हैं। इसके पीछे एक कि हमें हज़रत अली नहीं कहना चाहिए, हमें मौला अली कहना चाहिए कि मेरा नबी हमें उनको हमारा मौला बना के गए हैं। हम समझते हैं सिर्फ ये शिया कहते हैं मौला अली, वो सही कहते हैं। अब इस बात को उन्होंने इस तरीके से उठाया कि गोया कि ये मुखालिफ फिरके की सपोर्ट में बोल रहे हैं। और फिर जो एड फ्यूल टू फायर करने वाले लोग हैं, जिनको गुस्सा किसी और बात पे होता है, जेलसी फैक्टर ये होती है कि उनको फेम मिल गया हमें नहीं मिला, वो फिर इस तरीके से अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली ज़ाहिर है तारिक जमील साहब तो ज़ाहिर है कि शरीफुन नफ्स आदमी है, कन्फ्रंटेशन को वो हमेशा अवॉइड करते हैं। मेरी जब कभी भी फ़ोन पे बात हुई तो पॉजिटिव उनका एटीट्यूड होता है, अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल कुछ चीज़ों में उनको बात समझ नहीं आती थी, वो अब समझ आ गई है। मसलन वो मुझे कहते थे कि अगर तुम सॉफ्ट हो जाओ तो लोग ज़्यादा बात सुनेंगे। अब वो इस बात से पीछे हट गए। मैंने कहा आप तो बड़े सॉफ्ट थे, आपको एक बात पे उन्होंने माफ़ नहीं किया। अब आपने हमारी कामयाबी का राज देखा है कि हमने इनको फ्रंट से ललकारा है, इसलिए बैकफुट पे है। वरना इस वक्त जो उदम मैंने मचाया हुआ है इन्वर्टेड कामास में, ये तो मुझे कच्चा खा जाते हैं तादाद में जितने ज़्यादा है। उसके पीछे राज ये है कि मैं आड़े हाथों इनको लेता हूँ
ہاں ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں کرتا علمی دلائل کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اس نے بات کر دی ہے, مجھ پہ الزام لگا دیا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں, یہ تو ایف آئی آر کٹوا دیں گے, موب لے کر آ جائیں گے. نہیں, میں فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوں, ان کے اعتراضات کے جوابات دیتا ہوں, اور پھر ان کو اور ان کے بڑوں کو میں ایکسپوز کرتا ہوں. ان کو لالے پڑ جاتے ہیں, جس کی تازہ مثال سعد رضوی صاحب ہیں. کہاں وہ دن تھے کہ انہوں نے یوں چیلنج کیا تھا کہ اس کو میرے سامنے بٹھا دو. میں نے اگلی اتوار کو کہا کہ ٹھیک ہے میں سعد رضوی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن نہیں وہ بیٹھے. اب اللہ کا شکر ہے ریحان طارق صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر خود ہی سیز فائر کر دیا, جو آغاز انہوں نے خود کیا تھا. تو میں نے بھی گڈ جیسچر کے طور پر اگلے اتوار کو آ کے سیز فائر کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اس چیلنج سے پیچھے ہٹیں, تو میں آپ کو ٹانٹ بھی نہیں کرواؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ٹی ایل پی اور ان کے ماننے والے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, ہم بھی پہنچا سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں, کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مدرسہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے. لوگ بات سنتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کی طرح ہم بھی روڈز بلاک کر سکتے ہیں, لیکن ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے مخالف ہیں. ہم اینٹی اسٹیٹ سرگرمی کو اچھا نہیں سمجھتے. ہماری اس شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اللہ کا شکر ہے سعد رضوی صاحب نے ایک گڈ جیسچر دیا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور میں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اب اس معاملے میں ان کو ٹانٹ بھی نہیں کروائے گا. یہ چیپٹر کلوز ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی سافٹ نہیں رہنا چاہیے. کیوں نہیں رہنا چاہیے سافٹ؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ ایک ہارڈ سٹانس لینا ضروری ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں؟ نہیں, سافٹ اگر آپ انداز کی بات کرتے ہیں نا, اس پہ کلام ہو سکتا ہے کہ انداز سافٹ ہے یا ہارڈ ہے. باقی جو علمی گراؤنڈز ہیں وہ تو سافٹ ہی ہونی چاہیے ظاہر ہے, اور وہی ہوتی ہیں. ہم نے کبھی گالی گلوچ نہیں کیا. ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل نہیں ہے, ایک دوسرے کو چندہ دینے کے قائل نہیں ہے. ہم نے اسی وجہ سے کوئی مسجد اپنی نہیں بنائی ہے. میں اگر نماز جمعہ ایک اہل حدیث کی مسجد میں پڑھتا ہوں تو دوسرا دیوبند کی مسجد میں پڑھتا ہوں, کبھی شیعہ کی مسجد میں بھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی بریلویوں کی مسجد میں بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ میری روٹین تھی جب تک کہ سیکورٹی ایشوز میرے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے. اب تو کچھ عرصے سے ظاہر ہے میرے لیے ایک مصیبت کھڑی ہوگی, ورنہ تو میری 5 نمازوں کی مساجد الگ فرقوں کی ہوتی تھی تاکہ میرے دل میں کبھی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو, اور سب کو چندہ دے کر نکلتا تھا. اگر میں نے کسی مسجد میں وضو کیا ہے, گھر سے وضو نہیں کر کے گیا, تو میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں ایٹ لیسٹ اتنی رقم ضرور ڈال دوں کہ جو پانی کی موٹر یہاں پہ چلی تھی اور اس میں سے میں نے بھی یوز کیا تو میرا حصہ بھی چلا جائے, یا جس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی ہے بجلی کے بل میں میرا حصہ بھی چلا جائے. تو میرے اندر تو اس طرح کی کوئی نیگیٹو چیز موجود نہیں. بہرحال پورے پیشن کے ساتھ بات رکھنا یہ ایک ایسا سٹائل ہے جو سنت سٹائل بھی ہے اور یہ افیکٹو بھی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں. ان سے امام باقر علیہ السلام نے سنا, اور ان سے ان کے بیٹے امام جعفر علیہ السلام نے سنا کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, اور غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. تو ایک ممبر کا تقاضا ہے, ایک آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے کا تقاضا ہے. ابھی دیکھیں میں اگرچہ ایک سیمی ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں, لیکن ہم ایک پازیٹیو انداز میں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہیں پہ اگر آپ مجھے کوئی ٹاپک دیں گے نا جس پہ میں نے اسپیچ کرنی ہے, پھر اس کا انداز ہوگا سنت, آواز بلند ہوگی, گرجدار, کیونکہ آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے. اس میں الفاظ ہیں جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کرتا تھا. اور اس کو میں دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ شاہد افریدی صاحب جب امپائر کے سامنے اپیل کرتے ہیں جتنی زوردار آواز کے اندر, اتنی زوردار آواز میں وہ اپنی بیوی سے چائے نہیں مانگتے. اب ان کو یہ گلہ نہیں ان کی بیوی کر سکتی کہ تم گراؤنڈ میں جا کے بڑے بدتمیز ہو جاتے ہو, میرے سامنے تو بڑے اچھے ہو. او بھائی, گراؤنڈ میں اگر اس کی بیوی بھی امپائر ہوگی نا تو وہ پھر اسی انداز میں بات کرے گا, پھر یہ نہیں دیکھے گا میری بیوی ہے, وہ پھر اس میچ کا اس گیم کا تقاضا ہوگا. اور وہ جو امپائر والا اس کا اگر کک ہوگا نا تو اس سے امپائر کے انداز میں چائے نہیں مانگے گا, ریکویسٹ کر کے ہی مانگے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈائنامکس بدلتی ہے اپنے ماحول کے اعتبار سے, آپ کی آڈینس کے اعتبار سے, اور آپ جس لیول کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. بعض اوقات میں گفتگو کرتے ہوئے لائیو سیشنز میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. اگر مجھے پتا چلے کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو پھر میں اس کو اس کے لیول کی مثال سے سمجھاتا ہوں, اور اگر مجھے پتا چلے کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, اس کو جٹ کی مثالیں سمجھ آئیں گی, تو پھر میں اس کو پنجابی میں کوئی مثال دے دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی علمی بات جانتا نہیں ہوں اس ٹاپک پہ, مجھے پتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. لوگوں سے ان کے ذہن کے مطابق بات کرنی ہے. اب ہماری آڈینس پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے, ان پڑھ بھی ہے, میلز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں, جولی طبیعت رکھنے والے بھی ہیں, سیریس لوگ بھی ہیں. ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی ویڈیوز میں رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف لطیفے ہی سنا دیے. کبھی کبھار کوئی بات ہوئی, لطیفہ تو میں نہیں سناتا, میں یعنی ایسی کوئی بات کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے کوئی لائٹر موڈ میں بات سمجھ لے. اور بعض اوقات کوئی ٹریجک انداز میں گفتگو کنوے کر دی جاتی ہے, بعض اوقات فضائل کے انداز میں کر دی جاتی ہے. اور اکثر اوقات جو میری اتوار کی ویڈیوز ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے اوپر ہوتی ہیں, اور میں ہر کرنٹ افیئر کے اوپر جو اس ویک کا
ملکی لیول کا افیئر ہے جس میں دین کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائنس چاہیے, میں ضرور بولتا ہوں دین کے حوالے سے. جس طرح آج کل یہ ٹاپک چل رہا ہے یہ گدھے کے گوشت کا, تو آج میں نے 2 گھنٹے اس کے اوپر پوری اسلامک رولنگ بیان کی ہے, صرف گدھے کے اوپر نہیں, جتنے حلال اور حرام جانور ہیں ان کی پوری لسٹ, اور قرآن پاک سے کراس ریفرنسز میں نے تقریباً 15 مقامات سے درجنوں احادیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں. اس سے پیچھے رجب بٹ کا مسئلہ تھا, اس کے اوپر ڈسکشن کی. اس سے پچھلے ویک حمیرہ اصغر کا کیس تھا, اس کے اوپر ڈسکشن کی. اس سے پچھلے ویک سوات انسیڈنٹ ہوا تھا جو کچھ لوگ ڈوب گئے تھے, تو میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی. تو ہر کرنٹ افیئر کے اوپر جو اسلامک رولنگس ہے وہ میں ڈسکس کرتا ہوں, اور وہ نارمل انداز میں ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن جب مولویوں کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے مولوی تو مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا, لیکن ایٹ لیسٹ ایسی لینگویج میں بات کرتا ہوں جو ان کو سمجھ آئے. وہ مولویوں کے لیے لینگویج ہوتی ہے, اور اس میں کوئی بھی ولگر لفظ استعمال کرنے سے ہم پرہیز کرتے ہیں, جسے ڈکشنری میں ولگر مانا جاتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک فروٹ شاپ پہ تھا, تو ایک پروفیسر صاحب میرے پاس کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے میں فلاں یونیورسٹی میں سینئر پروفیسر ہوں, آپ کی ویڈیوز بڑے شوق سے سنتا ہوں, لیکن مجھے اعتراض ہے کہ آپ چند الفاظ اچھے استعمال نہیں کرتے. میں نے کہا جی چند نہیں, ایک بتائیں. اب وہ سوچتے رہے بڑی دیر تک. میں نے کہا آپ نے تو بڑے دعوے سے بات کی تھی. جی پھکی. میں نے کہا پنجابی اسپیکنگ ہے, تو میں نے کہا یہ ولگر لفظ ہے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا آپ نے اعتراض کیوں کیا؟ یہ تو اتنا زبردست ورڈ ہے کہ اگر کسی کا ہاضمہ درست نہ ہو تو پھکی استعمال کرتا ہے, یہ گالی نہیں ہے. اور میں نے اس کو علمی پھکی رکھا ہے کہ اگر کسی کا علمی ہاضمہ درست نہ ہو تو میں اس کو پھکی دیتا ہوں. یہ ولگر لفظ کیسے ہو گیا؟ آپ کہیں نہیں جی آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی, آپ کو پھکی لفظ زیب نہیں. بھائی میں پڑھا لکھا ہوں یا ان پڑھ ہوں, پھکی کی ضرورت مجھے بھی ہے, ایک ان پڑھ بندے کو بھی ہے. اچھا دوسری بات, یہی اعتراض قرآن پہ بھی کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مکڑی کی اور مکھی کی مثالیں آئی ہیں. اللہ اتنا بڑا ہے اور مثالیں دے رہا ہے مکھی کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. اگر کسی کو چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا سٹیٹس نہیں دیکھے گا, اس کے لیول پر اتر کے اس کو بات سمجھائے گا. اگر گاڈ یہ کر رہا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے, جس کے پاس سارے اختیارات ہیں, تو اللہ کے بندے کو تو بدرجہ اولا اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کے لیول پر اتر کے بات کرے. ایک ان پڑھ بندے کو پھکی کہے, ایک سائنٹسٹ کو اینٹی وینم کہے, ان کے لیے میں کہتا ہوں اینٹی وینم. اور جو لٹریچر کا بندہ ہے اسے بتایا جاتا ہے الزامی جواب. اس کو کہا جاتا ہے الزامی جواب. تمہارے اصول اور مبادی پہ میں الزامی جواب تمہیں دے رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو یہ بات تو تم بھی مانتے ہو, اب بتاؤ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. انگلش میں اینٹی وینم میں نے اس کا نام رکھا ہے, اور پنجابی میں پھکی رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو, 1-2 چیزیں مجھ سے مس ہینڈل ہوئیں جذبات میں اوائل میں. مجھے طارق جمیل صاحب نے کہا کہ تم نے یہ الفاظ غلط استعمال کیے, تو میں نے باقاعدہ کیمرے میں آ کے معافی مانگی کہ یار یہ غلط ہو گیا مجھ سے. میں واحد بندہ ہوں جی اس وقت دینی پلیٹ فارمز پہ جس نے اپنے 10 رجوع ویڈیو میں 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو میں پچھلے 15 سال میں 10 ایسے مقامات جس پہ مس ہینڈلنگ ہوئی وہ رجوع ویڈیو میں ریکارڈ کروائے ہیں, اپنی توبہ ریکارڈ کروائی ہے. اتنا حوصلہ کسی میں ہے تو اللہ کا شکر ہے. اب بھی کوئی بات پہنچے تو میں اصلاح کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنی معذرت ریکارڈ کرواؤں. یہ نہیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. ہاں اگر کوئی میری ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے یہ بات کہی نہیں ہے, تو میں رجوع کس بات کا کروں, میں نے تو یہ بات کہی نہیں, میں نے تو یہ بات یوں کہی تھی. جس طرح ایک صحافی صاحب نے میرے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے ہمارے چہیتے پولیٹیکل لیڈر کے ذاتی کردار پہ بات کی. میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو مولویوں کے ذاتی کردار پہ کبھی بات نہیں کی بائی نیم, جن کے ذاتی کردار مجھے پتہ ہے, جنہوں نے میری لائف ونریبل کی. تو میں نے ایک پولیٹیکل لیڈر کے ذاتی کردار کی بات کیوں کرنی ہے؟ میں نے تو اس کے پولیٹیکل کردار کی بات کی تھی کہ وہ یو ٹرنز لیتا ہے, اس کے کال اور فیل میں تضاد ہے, اور تم نے اس کو ذاتی کردار جو اس کی ذات کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے اس کے ساتھ لیٹ کیا. چونکہ باقی دنیا ان کو کرٹیسائز کرتی تھی تو تم نے خود رنگ بھرے ہیں. تو میں معذرت کس بات کی کروں, میں نے تو یہ بات کی نہیں تھی. ہاں جہاں پر ہم کریں گے ہم معذرت کریں گے کہ بھائی یہ بات غلط ہوئی, ہم معذرت کرتے ہیں. اور بعض اوقات میں معذرت ایسی کرتا ہوں کہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے تو ہلکی بات کی تھی, ٹھیک ہے میں معذرت کرتا ہوں, اصل بات یہ تھی, سن لو, پھر لو سامو, یہ بھی ہو جاتا ہے.